बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा कि कल मेरी इमरान रियाज खान साहब से टेलीफोन पर बात हुई। अमेरिका के वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर में कल मुझे उनके एक टीम मेंबर की तरफ से मैसेज आया कि इमरान भाई आपको याद कर रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त फ़ौरन वापस कॉल बैक किया उस नंबर पे और मैंने उनसे पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मैं तो पहले ही उनसे बात करने के लिए कॉल किया था उनकी बाजियाबी के फ़ौरन बाद, लेकिन क्योंकि तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी फ़ौरी तौर पे तब उनसे बात हो नहीं सकी थी। तो उन्होंने कहा कि पहले से बेहतर हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं, तो आप आ जाए ना, तशरीफ़ ले आए मुलाकात के लिए। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पाकिस्तान में हूँ ही नहीं, मैं तो अमेरिका में हूँ। इसी वजह से मैंने पहले भी टेलीफोन कॉल की थी। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो सर्टनली फ़ौरन उनकी बाजियाबी के बाद मैं उनके घर आता, हाज़िर होता। लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ तो इस वजह से मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस तो नहीं दे सकता, आ नहीं सकता। उन्होंने कहा अच्छा चलें, फिर मैं अभी ना 10 मिनट में आपकी कॉल पर बात कराता हूँ फ़ोन पर। मैंने कहा जी ठीक है। तो 10 मिनट बाद फिर दोबारा कॉल आ गई। उसके बाद फिर इमरान रियाज खान साहब से मेरी बात हुई। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो एक तरफ तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि वो घर वापस आ गए हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ, एहलिया के साथ, पेरेंट्स के साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने फ़ोन पर मुझसे बात करना शुरू की और जिस तरीके से वो बोल रहे थे और जितनी मतलब कि उनकी स्पीच में प्रॉब्लम था और जितना रुक रुक कर उनको बोलना और एफ़र्ट करके, जैसे स्ट्रगल करके कोई शख्स बोलता है, अल्फाज को अदा करने के लिए स्ट्रगल करता है, एफ़र्ट करता है, वैसे वो बोल रहे थे। तो वो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ। एंड आई वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि ये वही इमरान रियाज है कि जिसको हम बोलते हुए देखते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं, और बड़ी गरजदार आवाज़ में, बड़े लाउड, बड़े वोकल इमरान रियाज हमेशा से, चाहे वो टेलीविज़न प्रोग्राम्स थे उनके या फिर उनके वीलॉग्स थे, और बड़े फ्लुएंट और बड़े कॉन्फिडेंट। तो वो कॉन्फिडेंस तो अभी भी वैसा ही था और बाकी सारी बातें भी वैसे ही, उनकी जो कंटेंट था या चीज़ें थी जो वो बातें कर रहे थे, बीच में एक दो दफ़ा वो मुस्कुराए, हंसे, तो वो बाकी सारी बातें तो वैसी थी। लेकिन जो उनकी अदायगी थी अल्फाज की या उनकी जो स्पीच थी, कुव्वत गोयाई जो थी, वो इस हद तक मुतासर हो जाएगी, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। और एक ऐसा शख्स हुज़ इन दी प्रोफेशन ऑफ स्पीकिंग, और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उनके जो भी सोर्सेज हैं, उनके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी तज्ज़िया एनालिसिस है, वो बोल के ही अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, और क्या खूब पहुंचाते रहे। मैं फिर कहता हूं कि उनके कंटेंट से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो उनकी एक व्यूअरशिप है और उनका जो एक मुकाम है बतौर जर्नलिस्ट और वीलॉगर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले सहाफ़ी हैं, अभी भी हैं। और ऐसे शख्स के साथ मतलब कि उसकी ये सिचुएशन, ये कंडीशन कि बोलने में इस हद तक दुश्वारी हो रही है और एक जुमला बोलते हुए इतना वक्त लग रहा है और इतना एफ़र्ट करना पड़ रहा है, इतनी जैसे मेहनत से, कोशिश से एक एक लफ्ज़ उनको अदा करना पड़ रहा है, तो वो देख के मुझे बहुत ही दुख हुआ, इंतहाई दुख हुआ सुन के। और बहरहाल फिर उन्होंने मुझसे मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, मैंने उनसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त की, दुआओं का तबादला हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना ख्याल रखें। मैंने उन्हें कहा जी आप अपना ख्याल रखें, और आपकी फ़ैमिली ने बहुत मुश्किल वक्त काटा है आपकी एब्सेंस में। और मैंने उनको बताया कि कुछ हेयरिंग्स में मैं जाता रहा हूँ अदालत में, जब आपकी बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने आपके केस की समाअत होती रही है, तो मैंने वहाँ पे आपके वालिद को देखा है कि किस पहाड़ जैसे हौसले के साथ वो सारा कुछ फेस करते रहे। तो उन पे मतलब कि एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी जो बाप है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं, उन्होंने जितने हौसले के साथ और जितना ग्रेसफुली और जितना कंपोज्ड रह के ये सारी सिचुएशन फेस की है,
اور ان کا کیس لڑا ہے اور وکلا سے ملے ہیں اور میڈیا کو دوسری طرف ہینڈل کرتے رہے ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ آئی جی پنجاب کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اور وہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں جاتے رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنی دفعہ آئی جی پنجاب نے ان سے وعدہ کیا کہ جی اب نہیں تو تب نہیں تو اب 10 دن بعد یا ہفتے بعد یا 20 دن بعد, اور اس کے بعد ہر بار انہیں جب وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تھا اور ان کو ایک آس ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اب ریکور ہو جائے گا, مجھے کہہ رہے ہیں اور بڑا یقین دلا رہے ہیں, تو ایک باپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا ہے اس کنڈیشن میں, لیکن بڑے حوصلے کے ساتھ دیکھا ہے, بڑا گریسفلی اور بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے وہ ساری سچویشن فیس کیا. تو آپ ان کا بھی اب خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں کچھ لوگ تو ابھی تک جو ہیں وہ شوق میں ہیں, ٹراما میں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک ان کی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں کچھ لوگوں کی اپنے گھر میں, کیونکہ وہ ابھی تک اس ٹراما میں ہیں, شوق میں ہیں. تو جو بھی ان کی اپنی کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے ساتھ اور جو ان کی قوت گویائی میں مسئلہ ہے اس کے ساتھ, اسپیچ پرابلمس کے ساتھ, انہوں نے بتایا کہ وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اپنے کچھ گھر والوں کی. تو بہرحال اس کے بعد نیک تمناؤں کا تبادلہ خیال ہوا اور اس کے بعد پھر خدا حافظ کا ایک دوسرے کو. اور بہرحال میں کافی دیر تک پھر سوچتا رہا اس کے بعد کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ٹراما ہے فیملی کے لیے. عمران ریاض کے ساتھ خود جو کچھ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن جو بات میں اکثر کہتا ہوں اس ایشو پر بھی میں وہی بات کہوں گا کہ یہ سانحہ صرف اس ایک فیملی یا فرد واحد کے لیے نہیں ہے, یہ سانحہ سسٹم کے لیے ہے, نظام قانون و انصاف کے لیے ہے, عدالتوں کے لیے ہے, وکلا کے لیے ہے, فریڈم آف سپیچ کے لیے ہے, آئین کے لیے ہے, قانون کی بالادستی کے لیے ہے, صحافت کے لیے ہے. اور یہ سانحہ اس طرح سے ہونا, اس کا نقصان صرف ایک فیملی کو یا ایک فرد واحد کو تو سرٹنلی نہیں ہے, اس کا نقصان پورے سسٹم کو ہوا ہے. اور جو ایک کسی بھی سویلائزڈ کنٹری میں جن ویلیوز, فری اسپیچ, رائٹ ٹو انفارمیشن جیسی ویلیوز کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, یہ اس کاز کو ود ان دا پاکستانی سوسائٹی نقصان ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں بہتری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے ملک کے لیے ہر لحاظ سے. اب آ جاتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف. وی لاگ میں آپ سرچ کروں کہ ایک تو وزارت قانون و انصاف نے NOC جاری کر دیا ہے. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان صاحب کی جو جیل ٹرائل ہے سائفر کیس کے حوالے سے وہ ہوگا اڈیالہ جیل کے اندر ہی. اور میں نے کل پورا وی لاگ اس حوالے سے کیا تھا کہ یہ جو جیل ٹرائل والی بات ہے یہ آئین اور قانون اور انصاف اور ملزم کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے. اور یہ تاریخی طور پہ مطلب کہ بہت عرصہ پہلے سے پوری دنیا جو ہے مہذب دنیا وہ تو بہت پہلے اس حوالے سے نارمز اور پرنسپلز اسٹیبلش کر چکی ہے کہ جو ملزم ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک اوپن ٹرائل دیا جائے, کھلی عدالت میں اس کا کیس سنا جائے, تاکہ پتہ تو لگے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس نے کیا الزامات لگائے ہیں, ان الزامات کی روشنی میں کیا شواہد پیش کیے ہیں, اور کیا ان شواہد کی روشنی میں وہ الزامات ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, اور ملزم کے وکیل کا کیا موقف ہے اور کیا بحث ہوئی ہے. اور پھر میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے. اور امریکہ کے اندر اور دیگر بہت سارے ملکوں کے اندر تو کورٹ پروسیڈنگس باقاعدہ طور پہ لائیو دکھائی بھی جاتی ہے. آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے فل کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں وہ لائیو دکھائی گئی ہیں ٹیلی ویژن پر, میڈیا پہ. تو اگر سپریم کورٹ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے اس کو نوٹس کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار ہے اس کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہوئی ہے وہ پوری دنیا کو لائیو ٹیلی کاسٹ دکھائی جا سکتی ہے, تو عمران خان کو کم از کم ایک اوپن ٹرائل, ریگولر ٹرائل جو کہ اس کا حق ہے وہ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ ملنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ملے گا تو پھر اس جیل ٹرائل کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آئے گا
وہ فیصلہ سرٹنلی قانون اور آئین اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق کنسیڈر نہیں ہوگا. اس کے اوپر سوالیہ نشان ہوں گے, اس کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور یہ بڑا نقصان ہوا ہے ریاست کا یا قومی سلامتی کا, تو آپ کو تو چاہیے کہ عمران خان کو ایکسپوز کریں پوری دنیا کے سامنے ایک اوپن ٹرائل کے ذریعے سے. لیکن اگر آپ سیکرٹ ٹرائل کریں گے, کلاسیفائڈ کریں گے, ان کیمرہ کریں گے, جیل میں کریں گے, میڈیا کو رپورٹ کرنے کی یا کور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, آرٹیکل 10 جو کہ فری سپیچ کی بات کرتا ہے اور 10A جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتا ہے, جو کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس میں ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے. اور every court verdict is a public property and everybody is entitled to observe the court proceedings. تو اگر آپ اس کی نفی کریں گے یا اس کو ڈینائی کریں گے تو اس پروسیڈنگ کے نتیجے میں, اس سماعت کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ آئے گا اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی یہ سب کو پتہ ہے. لیکن بہرحال وزارت قانون و انصاف نے NOC جاری کر دیا ہے کہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے میں آپ کو عرض کروں, خبر یہ ہے کہ 3 درخواستیں وہاں پہ آ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کرنے کے حوالے سے. ایک پہلی درخواست میں تو یہ موقف اختیار کیا گیا کہ PTI کو ابھی بھی غیر ملکی اداروں سے ممنوعہ فنڈنگ ہو رہی ہے, وہ لے رہی ہے. دوسری درخواست میں یہ کہا گیا, استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کا نام بطور چیئرمین PTI, بطور سربراہ PTI جو ہے وہ ہٹایا جائے اور عمران خان جو ہے وہ سربراہ کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹ نہیں کر سکتے. تیسری جو درخواست ہے اس میں جو استدعا کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان لینے کے لیے نااہل ہے تو اس کو نااہل قرار دیا جائے. تو اب یہ جو 3 درخواستیں ہیں جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ممنوعہ فنڈنگ کی بات کی جا رہی ہے, الزام لگایا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری جماعت کو انتخابی نشان یعنی کہ جو بلہ ان کا انتخابی نشان ہے وہ ملنا ہی نہیں چاہیے. اور تیسرا یہ کہ عمران خان اس کے چیئرمین نہیں ہو سکتے. تو یہ تینوں درخواستیں سماعت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 10 اکتوبر کو فکس کر دی. اب 10 اکتوبر کو ان تینوں درخواستوں پر سماعت ہوگی اور اس سماعت کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر فیصلہ دے گا. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پہلے بھی جو ہے ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا ان کے سپورٹرز یا ووٹرز کی نظر میں صحیح نہیں ہے, بلکہ جو قانون کے طالب علم ہیں, جو وکلاء ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ جو قانون کو سمجھتے ہیں, ان کا بھی خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں جو کہ آئینی اور قانونی تھیں وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی ہیں. پنجاب میں KPK میں 90 دن میں انتخابات ہونے آئین کا تقاضا تھا, وہ ناکام ہوا ہے. سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کرائے. اور وفاقی حکومت اس وقت جو نگران ہے وہ بھی 90 دن سے زیادہ عین طور پر نہیں رہ سکتی تھی, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مدت کو بھی ایکسیڈ کر رہا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی نظر میں بائسڈ ہے, پریجوڈسڈ ہے اور متعصب ہے اور امتیازی سلوک برت رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے. تو ان حالات میں جو ECP کا فیصلہ ہوگا اس کی دوبارہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی یہ بھی آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں. آگے میں آپ سے عرض کروں کہ آج کی ایک اہم خبر جو سپریم کورٹ میں فل کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے موجودہ چیف جسٹس بڑے پیشنیٹ ہیں, بہت ایمبیشیس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس اکیلے کے اختیار نہیں ہونا چاہیے, یہ ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کا فائدہ ضروری نہیں ہے, ادارے کا فائدہ ہونا چاہیے اور آئین مقدم ہونا چاہیے. اور اس میں انہوں نے پھر حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ فرد واحد کے پاس اگر اختیار ہوتا ہے تو وہ ایبیوز آف اتھارٹی بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ پیچھے تصویریں لگی ہوئی ہیں, اس میں سے بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے بہت سارے مارشل لاس کو ویلیڈیٹ کیا, تصویریں لگی ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو فوری طور پر لوگوں کو اپنا حلف یاد آ جاتا ہے. میرے خیال میں وہ جج صاحبان کی بات کر رہے تھے.
اور اگر کوئی مارشل لاء لگتا ہے تو پھر حلف یاد نہیں آتا. مارشل لاز اسی ملک میں ویلیڈیٹ ہوتے رہے اور انہوں نے مولوی تمیز الدین سے لے کے ڈوسو سے لے کے نصرت بھٹو سے لے کے ظفر علی شاہ تک مثال دی کہ کس طرح سے مارشل لاز اس ملک میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیٹ کیے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری بحث ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کر رہے کہ ہم چیف جسٹس کا اختیار ختم کریں، بلکہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس کا جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے اس کو بانٹ رہے ہیں سپریم کورٹ کے تین سینئر موسٹ ججز میں. اور آپ ہمیں یہ بتا دیں، وہ جو وکلا تھے ان سے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نے اگر قانون پاس کیا تو یہ آئین سے کس طرح سے متصادم ہے. مزید ان کا ایک ریمارک جو ہے وہ یہ ہے کہ فرد واحد نے اس ملک کی تباہی کی ہے. فرد واحد چاہے مارشل لاء ہو یا کوئی بھی، انہوں نے کہا کہ اس ملک کی تباہی فرد واحد نے کی ہے. فرد واحد میں چاہے مارشل لاء ہو یا کوئی بھی، ہمیں آپس میں فیصلہ کرنا ہے. ججز سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کے ریمارکس تھے اور وہ بڑے ایمبیشس ہیں. اپنے اختیار کو بطور چیف جسٹس شیئر کرنے کے لیے دیگر سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین جج صاحبان کے ساتھ. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ایمبیشس وہ اس پرٹیکولر کیس کو لے کر ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور انہیں لگتا ہے کہ اس سے آئین کی بالادستی ہوگی یا آئین کا بول بالا ہوگا یا جمہوریت اور پارلیمنٹ اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو فروغ ملے گا، تو دیگر معاملات جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جن کا تعلق آئین سے ہی ہے، قانون سے ہی ہے، قانون کی بالادستی اور جمہوریت اور ڈیموکریٹک نارمز اور فری سپیچ اور رائٹ ٹو انفارمیشن سے ہی ہے اور رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے بھی ہے. آئی ہوپ کہ ان معاملات پر بھی وہ اسی طرح پیشنیٹ ہوں اور اسی طرح ایمبیشس ہوں، کیونکہ صرف ایک جگہ پر کسی ایک مسئلے کی نشاندہی کر کے اور پیشنیٹلی اس کو ریزالو کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. وہ حل ہوتے ہیں اگر اوورآل آپ اکراس دا بورڈ ان معاملات کو دیکھیں اور ان میں بہتری لانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.